मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाए सलूस का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये दोबारा मौका बख्शा कि मैं आपके दरमियान जो है खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और कलीसिया और पासबान का एक ख़ानदान का रिश्ता है और अपने ख़ानदान में वापस आकर हमेशा इंसान जो है वो खुश होता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका बख्शा है कि मैं ऑक्सफोर्ड से जो है वो अपनी तालीम हासिल करूँ। उसके लिए मुझे सालाना जो है वो कम से कम 21 दिनों के लिए जाना पड़ता है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम साल में 6 माह वहाँ रह सकते हैं पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में, और कम से कम 21। तो गुज़िश्ता 2 सालों से मैं जो उनकी कम से कम रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि कलीसियाई निज़ाम को और मेरे वालिद की बीमारी की हालत कोई पेश नज़र मैं चाह नहीं सकता ज़्यादा माह के लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वहाँ असाइनमेंट्स थी, सेमिनार पेपर्स थे, रिक्वायरमेंट थी। अब सबकी दुआओं से उन्हें पूरा किया है और आइंदा भी मुसलसल जो है वो इस तालीमी अमल को जारी रखेंगे। और इसमें कलीसिया का ताउन, एल्डर साहबान का ताउन, यूथ का ताउन, सबका ताउन शामिल है, क्योंकि इनकी मदद के बगैर, इनके ताउन के बगैर ये तालीमी अमल जो है वो जारी नहीं रह सकता है। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक खुदा के फजल की बात है तो खुदा उन जगहों पर इस्तेमाल करता है जो मेरी हैसियत से बढ़कर है। जैसे इस दफ़ा भी मैं इंग्लैंड गया तो मैंने कभी दिन में ये सोचा नहीं था कि ऑक्सफोर्ड सेंटर के चैपल में मुझे पैगाम का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी टीचर ने कहा कि आप पैगाम देंगे यहाँ पे। तो ये मेरे लिए ये इस्तेहकाक की बात थी कि खुदा के कलाम को वहाँ पर शेयर किया था। आज हम सब जो है पाकशाह की इबादत में शरीक होने के लिए यहाँ जमा हैं, और अभी थोड़ी देर में हम खुदावंद के बदन और खून में शरीक होंगे। ये हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। जब हम खुदावंद की मेज में शरीक होते हैं तो हम अपने ईमान का इकरार और ऐलान करते हैं। और आज हम खुदा के कलाम के वसीला से अपने आप को अशायर बानी के लिए तैयार करेंगे। और इस मुनासबत से जिन आयात को आपके सामने तलावत किया गया है वो पहला क्रंथियों का खत उसके 10वें बाब की 14वीं आयत से 22 आयात पर मबनी है। इन आयात में पालूस रसूल जिस बात को ईमानदारों को सिखाता है वो बतौर ईमानदार हमारे लिए इनफरादी तौर पर और बतौर कलीसिया हमारे लिए इज्तिमाई तौर पर इंतहाई अहम है। और इन आयात में पालूस रसूल बुत परस्ती की हकीकत को बयान करता है, और वो ये इसलिए कहता है क्योंकि करंथस की कलीसिया में बाज मसीही आज़ादी के नाम पर बुत परस्ती की रसूमात, रवायात और तरीका कार
میں شریک ہوتے تھے اور اسے وہ برا نہیں سمجھتے تھے، اسے وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے حضور اس کا کوئی نقصان ہے، یا وہ سوچتے تھے کہ ایسا کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا اپنے نام سے، اپنے کلام سے، اپنے احکام سے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی عزت کی غیرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کا نام پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے، اس کے احکام سچ اور برحق ہے۔ اس لیے پالوس رسول جو ہے وہ ان آیات میں ایمانداروں کو سکھاتا ہے کہ خدا کی نظر میں کیا اہم ہے اور کیا نہیں ہے، اور وہ بت پرستی اور پاکشا یعنی اشعار بانی میں فرق کو بیان کرتا ہے۔ اشعار بانی پاکشا وہ عمل ہے جسے ہم بطور ایماندار چھوڑ نہیں سکتے ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر ہم سچائی سے کلیسیاؤں پر نظر کریں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، شاعر بانی دی عبادت ہے، اگلی یری کر لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، یا شاعر بانی جیسی شریک نہیں ہوئے تے کوئی گل نہیں، یہ نہ خدا نو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے ایمانداروں کے لیے، کیونکہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے اسے خود مقرر کیا اور ایمانداروں کو کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ نہ آئے، یعنی مسلسل اس میں شریک ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح نے جب اسے مقرر کیا تو اس وقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بالا خانہ میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے عید فصح مناتے ہوئے برکت کا پیالہ جو تیسرا پیالہ ہے لے کر اشعار بانی کو مقرر کیا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ایسا ہی کیا کرنا۔ اور ابتدائی کلیسیا میں اس کی بڑی اہمیت تھی، ابتدائی کلیسیا کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ جب ہم اعمال کی کتاب پر نظر کرتے ہیں جہاں عید پینتی کوس کے دن کلیسیا کا قیام ہوا، اور پھر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ روز بروز کلیسیا میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 42ویں آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی زندگی میں 4 خصوصیات تھیں۔ پہلی چیز ہے رسولوں سے تعلیم پانا، دوسری چیز ہے رفاقت رکھنا، تیسری چیز ہے روٹی توڑنا، اور چوتھی چیز ہے دعا میں مشغول رہنا۔ 4 چیزیں ہیں۔ رسولوں سے تعلیم پانا، یعنی رسولوں نے خدا کے احکام سکھاتے تھے،
خدا کے کلام کی تعلیم دیتے تھے کہ کیسے انہوں نے خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں خدا کے احکام، خدا کی تعلیم سے بہت دفعہ کلیسیاؤں میں بہت سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے احکام کیا کہتے ہیں، خدا کی تعلیم ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ دوسری چیز ہے رفاقت۔ رفاقت سے مراد ہے کہ جب کلیسیا اجتماعی طور پر جمع ہوتی ہے اور خدا کی عبادت کرتی ہے تو ہم کلیسیائی رفاقت میں شریک ہیں۔ جیسے آج ہم اجتماعی طور پر یہاں عبادت کے لیے جمع ہے تو ہم بطور ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم مہینے میں یا سالوں میں یا سال میں 1 2 بار 3 بار ہم جو ہے وہ کلیسیائی طور پر اجتماعی عبادت کرتے ہیں۔ کب؟ بڑے دن تھے، ایسٹر تھے، یا کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی ہے تو ہم اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں۔ نہیں تے ساڈے کو ایک بڑا اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے، دور بڑی ہے۔ ہم اجتماعی طور پر کلیسیائیں جب اجتماعی طور پر اکٹھا ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرتی ہیں، وہ خداوند میں شراکت کرتی ہیں، رفاقت رکھتی ہیں۔ اور یہ ابتدائی کلیسیا کی زندگی کا اصول تھا، رسولوں کی تعلیم کو حاصل کرتی تھی، رفاقت رکھتی تھی۔ اور تیسری چیز ان کی خصوصیت تھی روٹی کو توڑنا، یعنی پاکشاہ میں شریک ہونا۔ اج لوگ پاکشاہ نو انی اہمیت نہیں دیندے، وہ کہندے نے کوئی گل ہے پاکشاہ نہیں، اس دفعہ لئی کوئی گل نہیں، اگلی ہری سے، اگلی ہری نہیں لئی تو اگلی ہری سے۔ بت پرستی صرف بت بنا کر کھڑا کرنا، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے احکام کی نافرمانی کرنا ہے۔ جب آپ پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں تو خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سال میں ہم 12 دفعہ خداوند کے اس حکم کو ماننے کے لیے یا اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ سال میں ہم 12 گھنٹے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کو ماننے کے لیے نکال نہیں پاتے ہیں۔ ہر مہینے میں 1 گھنٹہ پاک شاہ کی عبادت، اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اسے خداوند کے حکم کی نافرمانی نہیں سمجھتے۔ اسی بڑے والے دن تے چھٹی کر لینے ہاں، بڑے دن چھٹی کر لینے ہاں، کم تو چھٹ دینے ہاں، لیکن اسی شاعر بانی خداوند نے بڑے دن منان دا کوئی نہیں کیا۔ بائبل میں کہیں خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا میرے پیدائش کا دن منانا۔ یہ ہماری بطور ایماندار خوشی ہے کہ ہم اس کی آمد کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی سے اس دن کو مناتے ہیں، لیکن خداوند نے وہ ہم پر فرض نہیں کیا ہے۔ پاک شاہ کو فرض کیا ہے جس لیے ساڑھے کو ٹائم نہیں نکلتا، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی بت پرستی کرنا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ہے دعا میں مشغول رہنا۔ ابتدائی کلیسیا کی زندگی کی خصوصیات تھی، اور
اور وہ یہ کام جو ہے کسی مجبوری میں نہیں کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 46ویں آیت کے مطابق وہ یہ روزانہ کرتے تھے اور خوشی سے کرتے تھے، کیونکہ وہ نجات دہندہ کے ساتھ اپنی شراکت کرتے تھے۔ اور جب وہ پاک کشا میں شریک ہوتے تھے تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ان کے اپنے نجات دہندہ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اتحاد ہے، شراکت ہے، یونین ہے، جسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اسے خوشی سے کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں پالوس رسول وہاں اپنی تعلیم کی دلیل بناتا ہے اور ایمانداروں سے کہتا ہے کہ بت پرستی سے اجتناب کرو، دور رہو۔ اور پہلا کرنتھیوں کا تو اس کے 10ویں باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے اس سبب سے اے پیارو بت پرستی سے بھاگو۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ بت پرستی سے بھاگو تو اس سے مراد ہے اس سے دور رہو، اور جب وہ بھاگو کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ بت پرستی سے مسلسل دور رہو، مسلسل دور بھاگتے رہو۔ لیکن ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بت پرستی ہے کیا؟ ہم نے بت پرستی کو بہت محدود کر دیا ہے۔ صرف بت بنا کر اگر ان کے سامنے جھکیں گے تو وہ بت پرستی ہے، یا کسی بت پرستی کے کام میں یا اسے کھانے پینے تک محدود رکھ دیا ہے۔ آج ہم مختصر طور پر چند چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے جو بت پرستی ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم انہیں بت پرستی جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بت پرستی کو جو ہے وہ واضح کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ ہے کیا۔ بت پرستی ہے خدا کے کردار کی توہین کرنا۔ جب کوئی خدا کے کردار کی توہین کرتا ہے تو بت پرست ہے۔ جب کوئی شخص خدا کے تصور کو صحیح نہیں رکھتا، درست نہیں رکھتا، تو بت پرستی ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی ذات پر شک کرتا ہے، بت پرستی ہے۔ جب کوئی شخص خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا کہ وہ مجھے مصیبت سے نکالے گا، بت پرستی ہے۔ اور جب کوئی شخص خدا کے بارے میں جو سچ ہے، جو اس کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ یا کم یا کچھ اور سوچے تو بت پرستی ہے۔ دوسری چیز ہے جب سچے خدا کی غلط طریقے کے ساتھ عبادت کی جائے، بت پرستی ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس کی مثال اسرائیل قوم کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب اسرائیل قوم نے ہارون کے ساتھ مل کر سونے کا بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ یہوہ خدا ہے، اور اس کے سامنے ناچ گانا کیا، یہ بت پرستی ہے۔ انہوں نے سچے یہوہ خدا کی غلط طریقے سے عبادت کی ہے۔ جب ہم سچے خدا کی غلط طریقے سے عبادت کریں گے تو یہ بت پرستی ہے۔ اور آج کے زمانہ میں ہم کئی ایک رسومات، روایات، طریقہ کار جو خدا کے کلام میں نہیں، ہم ان کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک دو مثال صرف خدا کے
کلام کی روشنی میں اس معاشرے میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو وہ طریقہ کار ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جی بیداری کا دور ہے، مہندی ہے وہ خدا دے کلام نہ کوئی تعلق نہیں، وہ اس معاشرے دی روایت ہے، وہ خدا دے کلام نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ لوکی کی کرتے نے تیل لیندے نے، جدی مہندی ہوندی ہے انہوں تیل نو مسا کرتے نے، پھر وہ متھے تے لاندے نے۔ یہ بت پرستی ہے۔ خدا کے کلام میں مسا انہیں کیا جاتا تھا جو بادشاہ بنتے تھے، کاہن بنتے تھے، نبی بنتے تھے، خدا کی خدمت کے لیے مقرر ہوتے تھے، انہیں مسا کیا جاتا تھا۔ مہندی نہ خدا دے کلام سے، اور مہندی اس معاشرے دی روایت ہے۔ اسی وہ خدا دا کلام پا کے پتہ نہیں کتوں لوکاں نے جڑا ہے نا انہوں تیل نو مسا کر کے تے مہندی والے نہ وہ کاہن بن رہا ہوندا ہے، نہ وہ نبی بن رہا ہوندا ہے، نہ وہ خادم بن رہا ہوندا ہے، نہ بادشاہ بن رہا ہوندا ہے، تے لوکی عورتیں تیل تے دعاواں کر کے انہوں مسا کر دینے۔ بت پرستی ہے، سچے خدا کی غلط طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم اس معاشرے میں خاص طور پر میموریل سروس کی عبادتوں میں جب ہمارے ایموشن، ہماری فیلنگ عروج پر ہوتی ہے، غم میں ہوتی ہے، تو اسی اپنی عبادتاں گانے بھی سن لینے ہیں۔ اکرم رائے کا سانگ ہے جدو دنیا تے میرے دن پورے ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبادتوں میں اور خاص طور پر میموریل سروسوں میں یہ گانا جو ہے گیت بنا کر گایا جاتا ہے، اور لوکی دو دوری فرمائشاں کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ سچے خدا کی غلط طریقے سے عبادت ہے، بت پرستی ہے۔ اور بہت سی روایات ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری اپنی کلیسیا میں ایک دفعہ ایک اشتہار بنایا گیا، بہت سے لوگوں کی تصویریں تھیں اس میں کچھ ہمارے غیر مسیحی بھائیوں کی تصویر بھی تھی۔ عبادت ہماری کلیسیا میں تھی، ہمارے ہی لوگ اسے آرگنائز کر رہے تھے، تو انہوں نے اشتہار لا کے خدا دے مذبح دے اتنے لا دیتا۔ خدا کا مذبح کس کے لیے ہے؟ خدا لے، لوکاں دی تصویراں تے اشتہاراں لی نہیں۔ اور اسی انہوں برائی نہیں سمجھتے ہیں، اسی انہوں اچھی چیز سمجھتے ہیں، انہوں ایڈورٹیزمنٹ سمجھتے ہیں۔ اے چیزاں چھوٹیاں چھوٹیاں کئی اسی اپنی زندگی سے کرنے آتے اور خدا دے کلام دے مطابق نہیں ہوندیاں، لیکن سچے خدا دی غلط طریقے نہ عبادت کرنے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں کہا، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ اور یہ پرستش صرف حمد و ستائش کرنا نہیں، عبادت کا مکمل عمل ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرنا، کسی تصویر کی عبادت کرنا، کسی شخص یا کسی شخص کی تصویر کی عبادت کرنا، فرشتوں کی عبادت کرنا یا مردوں کی عبادت کرنا،
یہ بت پرستی ہے۔ جب ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عبادت کرتے ہیں تو بت پرستی ہے۔ تیسری چیز ہے، جب ہم اپنے دل میں بت بناتے ہیں۔ بت صرف پتھروں میں تراشے نہیں جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بت جو ہے وہ انسان اپنے دل میں بناتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ ہر کوئی جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو بنی اسرائیل میں رہتے ہیں، مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کو خدا سے جدا کرتا ہے وہ اپنے دل میں بت کو نصب کرتا ہے۔ اور یہ بت کیا ہے؟ پیسہ ہو سکتا ہے، شہرت ہو سکتی ہے، فیم ہو سکتا ہے، غرور ہو سکتا ہے، فخر ہو سکتا ہے۔ ہر وہ خیال، ہر وہ سوچ جس کے سامنے انسان جھکتا ہے، بت پرستی ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے نہیں۔ ہمارا دل، ہمارا ذہن خداوند کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ خیال جو ہمیں اپنی طرف جھکا لیتی ہے، بت پرستی ہے۔ پانچویں چیز ہے ہوس اور لالچ، بت پرستی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہوس اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے خداوند کے سامنے جھکے یا اس کی عبادت کرے، بت پرستی ہے۔ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں۔ ہم اپنی دلوں کی خواہشوں کے لیے خدا کے سامنے جھک نہیں سکتے، اور خاص طور پر ہوس اور لالچ، جس کی بہت لمبی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو بت پرستی کی زمرے میں آتی ہیں۔ اور ہم بہت دفعہ دانستہ طور پر یہاں نہ سمجھ میں ایسے کام جو ہے کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بت پرستی ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ تم جب پاک شام میں شریک ہوتے ہو تو پھر ان میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح میں شریک ہونا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس چیز میں شریک ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے اس کا خون بہایا گیا اور ہمارے لیے وہ ہوا تاکہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی جائے اور ہم گناہوں کی سزا سے بچ جائیں۔ اور بدن میں جب خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے، شاگردوں سے کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، اور بدن کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے مکمل۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا مکمل ہونا دیتے ہیں۔ آدم لفظ کا مطلب ہے مٹی سے بنایا گیا، اور آدم سے مراد ہے انسانیت، اور انسانیت کا براہ راست تعلق مٹی سے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب بدن کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے اس کا انسان بن کر آنا، وہ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر، فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی 6ویں اور 8ویں آیت کے مطابق اپنے آپ کو خالی کر کے، انسانی شکل کی صورت اختیار کر کے، اپنے آپ کو خادم بنا کر اس نے فرما برداری کی اور موت تک فرما بردار رہا، اور وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے لیے انسان بن کر آیا۔ وہ اپنی اس کی ساری زمینی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور بدن ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا تعلق
مسیح یسوع کے ساتھ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں سے کہتے ہیں یہ میرا بدن ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اس کی ساری انسانیت جس میں وہ دکھ اٹھاتا ہے، مصیبت برداشت کرتا ہے، ہماری طرح آزمایا جاتا ہے، اس سے تنگ اور تکلیف دی جاتی ہے، وہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کی انسانیت، اس لیے وہ ہمارا ہمدرد سردار کاہن ہے، کیونکہ وہ ہماری مصیبت کو جانتا ہے۔ جب ہم خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ جب ہم بدن میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اس پر بھروسہ ہے، کیونکہ وہ میری تکلیف کو جانتا ہے، مصیبت کو جانتا ہے، میری آزمائش کو جانتا ہے، اس لیے وہ میرا ہمدرد سردار کاہن ہے اور میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود دکھ اٹھائے ہیں، وہ خود آزمائشوں میں سے گزرا ہے، وہ ہماری بھی آزمائش کو جانتا ہے، اس لیے ہم اس کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، اور جو اس کے خون اور بدن میں شریک ہوتا ہے وہ دنیا کے نظام کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کی خداوند یسوع مسیح کے مطابق گزارتا ہے۔ ایک آخری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا داری بھی رکھنی ہوندی ہے، میں نے بہت دفعہ لوگوں نے کہا دنیا داری بھی رکھنی ہوندی ہے، دنیا تے عبادت کٹھی کٹھی چلتی ہے، اور بہت دفعہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یورپ میں دنیا داری زیادہ تے جیڑی خدا پرستی وہ کٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں اگرچہ دنیا داری زیادہ ہے تو بھی جو صحیح بلیور ہیں، صحیح ایماندار ہیں، وہ خدا کے احکام پر کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک گزشتہ ہفتے کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں جی دنیا نہ بھی چلنا پیندا ہے، سانوں مشکل ہوندا ہے، سمجھوتا تے کرنا ہی پیندا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہیلووین نام کا جو ہے وہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ پہلے امریکہ میں منایا جاتا تھا، پھر UK میں منایا جاتا ہے، جس میں فصل کٹنے کے بعد وہ دن مناتے ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں، جس میں بڑے بڑے کدو ہوتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، عجیب سی شکل بنا کر ڈرونی سی، اس کے اندر جو ہے وہ موم بتیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ امریکہ میں بہت فیمس ہے۔ لوگ متے ڈرونے قسم کے کاسٹیوم جو ہے وہ پہنتے ہیں، شکلیں پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ اسے سجاتے ہیں۔ یہ آئیڈیا بہت فیمس ہے امریکہ میں اور پھر UK میں، اور اس کو بچوں کو اس میں انوالو کرنے کا انہوں نے جو ٹرک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لائٹیں لیتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہیں، کاسٹیوم پہنتے ہیں، مختلف قسم کی شکلیں بنی ہوتی ہیں، اور یہ ہر گھر میں جاتے ہیں۔ یعنی اس محلے میں اگر ہے تو اس محلے میں سارے وہ جنہوں نے پہنے ہوں گے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیل دیں گے اور وہ انہیں کینڈی دیں گے۔ اس طرح بچوں کی اٹریکشن اس میں انوالو رہتی ہے، اور لوگ لائٹ لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس کا کانسیپٹ پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ ایک شیطانی عمل ہے جس کا خدا کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مسیح اس عمل میں زیادہ تر حصے دار ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ تجربہ ہوا کہ خدا اپنا کام آج بھی لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ وہاں ایسے چرچ بھی ہیں جو ہیلووین کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان چرچز نے جب ہیلووین ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے، اپنی کلیسیا کو انگیج کرنے کے لیے اپنے چرچ میں لائٹننگ عبادت رکھی ہوتی ہے، لائٹننگ کے نام سے، جس سے مراد ہے کہ جب ساری دنیا ہیلووین میں لائٹ جلا رہی ہوتی ہے اور خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، تو وہ ایماندار کلیسیاں جو ہیں وہ چرچ کے اندر کینڈل جلاتے ہیں، جس میں وہ سکھاتے ہیں انہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا نور ہے، کوئی نہیں ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اس سارے فیم میں اس میں پیسہ بھی انوالو ہے، اس میں فیم بھی انوالو ہے، لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور ان کلیسیاؤں کے لوگوں میں یہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ ہم ہیلووین کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیے گا نا۔
اسی اتنے ہوئیے تو اسی کہنے نہیں پیڑا لگتا ہے لوکی کی کہن گے سارے مناندے نے سمجھوتا کر لینے کوئی گل نہیں یہ کیڑی گل ہے سارے مناندے نے اسی بھی کر لیں گے تو کیڑی گل ہے خدا کے کلام پر سمجھوتے نہیں ہوتے ہیں دنیا کا کیسا بھی نظام ہو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام اور اس کے احکام پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں چاہے اس کے ساتھ فیم منسلک ہو چاہے اس کے ساتھ پیسہ منسلک ہو چاہے اس کے ساتھ تعداد منسلک ہو وہ خدا کے احکام کے مطابق چلتے ہیں آج جب ہم خدا ان کی میز میں شریک ہوں گے تو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کیا ہم ایسے بت پرستی کے عمل کا حصہ تو نہیں بنتے ہیں یا ایسے کاموں کا حصہ تو نہیں بنتے ہیں ہم پاک شاہ میں بھی شریک ہوتے ہیں پھر بعد میں جا کر ان کاموں کو بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے یہ میرے جیسے پاسبانوں کے لیے بھی ہے کیونکہ اسی بہت دفعہ سچ دسن تو ڈرنے ہیں اور ان کی وجہ ہوندی ہے کہ کلیسیا ناراض ہو جائے گی ایک آخری چیز جڑی میرے دل سے میں چاہنا میں دساں وہ ہے بھی کہ لوکی مہندیاں دے وہ عبادت رکھ لیندے نے پادری نوں بلاندے نے اسی دعا کرنے ہیں گیت گانے ہیں اسے میک تے اسے جگہ تے بعد لوکی گانے لا لیندے نے تے ڈانس کرتے ہیں مہندی دا خدا دے کلام نہ کوئی تعلق نہیں مہندی رہن دو تے خدا دی عبادت دے تقدس نو خدا دا عبادت دا تقدس رہن دو انہوں مکس کرو گے تے بت پرستی ہوئے گی یا سچے خدا دی غلط طریقے نہ عبادت ہوئے گی کیونکہ جتھے عبادت ہوندی اوتھے خدا دا مسا ہوندا ہے اس لیے انہاں چیزاں تو سانو اجتناب کرنا چاہیے تا جدوں اسی پاک شاہ شریک ہوواں گے تے اسی اپنے آپ نو جانچاں گے پرکھاں گے اور خدا دے نال اقرار کران گے کہ اسی جدوں خدا دے بدن اور خون چ شریک ہونے ہاں اور تے بھروسہ رکھنے ہاں تے پھر اسی انہاں احکامات تے عمل نہیں کران گے جڑے خدا دے احکام دے اور کلام دے خلاف ہون گے چاہے سانو دنیا مخالفت بھی لینی پے کیونکہ اسی خدا دے کلام تے سمجھوتا نہیں کر سکتے خدا منوں تے تانوں انج کرن دی توفیق دے پاک کلام دے وسیلہ نال برکت دے Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.